अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने हज्जतुल विदा के बारे में देखा। हमने देखा कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया और मक्का में कुछ दिन क़याम किया। अरफा में एक दिन गुजारा। आज हम अरफा के दिन के खुतबों को देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही खुतबा 3 दिन दिया और जब भी रसूलुल्लाह को मौका मिलता था वो मुसलमानों को खुतबा देते थे। आज हम इन लेक्चर्स के मेन पॉइंट्स देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर के दिन अपने सहाबा से पूछा कि आज क्या दिन है। सहाबा कराम सोचने लगे कि शायद आज के दिन को रसूलुल्लाह कोई दूसरा नाम देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आज नहर का दिन मुकद्दस दिन नहीं है। सहाबा कराम ने कहा कि जी हाँ। फिर पूछा क्या ये महीना मुकद्दस महीना नहीं है। सहाबा ने कहा कि जी हाँ है। फरमाया क्या हम मुकद्दस शहर में नहीं हैं। सहाबा ने कहा कि जी हाँ है। फरमाया कि जान लो कि तुम्हारी जानें, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत व वकार, तुम्हारे दरमियान सब मुकद्दस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज का दिन, ये महीना, ये शहर मुकद्दस है। याद रखिए कि हमारे एक दूसरे के बीच में जो स्टेटस है वो अल्लाह का दिया हुआ है। कोई किसी को नुकसान पहुँचाने का हक नहीं रखता। फिर आपने फरमाया कि हर वो चीज़ जो जहलियत काफिरों के ज़माने में थी अब वो मेरे पैरों के नीचे है, वो मनसूख और बातिल है, कैंसल हो चुकी है, ख़त्म कर दी गई है। अब हमने नए दौर का आगाज़ किया है जो नेकी, भलाई, तौहीद पर बेस करती है, बग़ैर किसी शिर्क के, बग़ैर किसी को अल्लाह के साथ शरीक करके। इस खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद यानी रिबा को भी एड्रेस किया। आपने फरमाया कि सूद को हराम करार दे दिया गया है, ये शैतानी अमल है और हम मुसलमान इसमें कभी नहीं पड़ेंगे। आज के दिन के बाद सूद को हज़फ व मनसूख कर दिया गया है और तुम में से जो भी सूद पर कारोबार करता है उसमें से सूद की रकम मनसूख होगी और तुम्हारे पास जो रहेगा वो पैसा होगा जो तुम्हारा अपना हो, सूद से पाक हो। फिर फरमाया कि मेरे ख़ानदान के भी वो लोग जिन पर कर्ज है मैं तुम सबको आगाह कर देता हूँ कि उन पर जो सूद की रकम है वो कैंसिल है, मनसूख है, और जो कर्ज है अब वो सिर्फ कैपिटल अमाउंट है यानी ओरिजिनल अमाउंट, वो रकम जो उधार दी या ली गई थी। ये हज्जतुल विदा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज। इस हज के दौरान रसूलुल्लाह ने मक्का के लोगों से अलविदा ली और कहा कि शायद अगले साल तुम लोग मुझे ना देख सको, इसीलिए तमाम मुसलमानों से अलविदाई मुलाकात की। इसके बाद जिस तरह से लोग एक दूसरे को कत्ल किया करते थे उसको एड्रेस किया। फरमाया कि खून पाक है, मुकद्दस है। एक नरेशन में आता है कि आपने फरमाया कि अल्लाह की नज़र में इंसान के खून का स्टेटस काबे से ऊंचा है, एक दूसरे को कत्ल करना, मारना बहुत खतरनाक है। आपने फरमाया कि लोग एक दूसरे को बगैर किसी वजह के कत्ल कर रहे हैं। ये ज़माना जहलियत के तरीके मेरे पैरों के नीचे है, अब हम इस तरह की जहलियत का मुजाहरा नहीं करेंगे। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के साथ कैसा सलूक करते हो इस बारे में मुहतात रहो। ये रसूलुल्लाह की एडवाइस थी। अपनी औरतों से अल्लाह के नाम पर निकाह करते हो, अपनी बीवियों के बारे में मुहतात रहो। यहाँ हम रुकेंगे और थोड़ा सोचेंगे कि ये बीवियाँ कौन है। किसी की बेटियाँ हैं, किसी की बहनें हैं, ये अपना सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप, बहन भाई, अपना घर छोड़ के आती हैं। इन पर जुल्म करने का हौसला आखिर कहाँ से जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों पे जुल्म करने से वार्न किया है, तंबीह दी है। लेकिन आजकल ये भी देखने में आता है कि कुछ औरतें ही अपने शौहर पे जुल्म कर रही होती हैं, उनके लिए आसानियाँ नहीं बल्कि मुश्किलात पैदा करती हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को वार्न किया कि मेरे बाद आपस में लड़ के कत्ल व गारत करके कुफर की तरफ ना पलट जाना, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना, एक दूसरे को कत्ल मत करना, लड़ाई मत करना। याद रखो तुम आपस में भाई हो, मोमिनीन हो, तुम्हें आपस में एक जिस्म की तरह होना चाहिए। जब सर में दर्द होता है तो पूरे जिस्म बेचैन रहता है। जिस्म के किसी छोटे से छोटे हिस्से में भी दर्द क्यों ना हो, पूरा जिस्म बेचैन रहता है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एग्जाम्पल। इस पॉइंट पर आयत नाजिल हुई। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की और इस वजह से उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 थी। अल्लाह ताला ने फरमाया आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। किसी ने उनसे पूछा क्या रो क्यों रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो उरूज पा जाती है उसके बाद उसे ज़वाल आता है। इसका मतलब ये था कि उन्हें डर था कि रसूलुल्लाह उनसे जुदा हो जाएंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کی۔ اپنی زندگی جیسے جی یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان جیسی زندگی جئیں، اخلاق میں، جذبے میں، صحابہ سے محبت میں، اللہ سے محبت میں، تب ہم آخرت میں ان کی سفارش کے حقدار بنیں گے۔ خیر، پھر خطبہ ارشاد فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ جو بھی یہاں موجود ہے اور جس نے مجھے سنا ہے، یہ پیغام ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس ہجوم سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر سے دریافت کیا کہ کیا میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ نہ صرف تیرا پیغام پہنچایا بلکہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا پیغام ہم تک پہنچا ہے؟ اللہ کی قسم ہم تک پیغام پہنچا ہے۔ ہماری الماریوں میں پڑھے قرآن کا مصحف اس بات کی گواہی ہے کہ ہم تک پیغام پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کیا ہے، بہترین طریقے سے ہم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ ہمارے پاس سیرہ موجود ہے، اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ ہماری زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کا حل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرہ سے ہی مل جاتا ہے، قرآن سے مل جاتا ہے۔ ہمارے پاس رسول اللہ کی زندگی کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، ان کے کندھے کتنے براڈ تھے، ان کا قد بہت لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، ان کو جو کوئی بھی دیکھتا تھا فوراً ان سے محبت کر بیٹھتا تھا۔ ان کے پسینے کی خوشبو اس دنیا میں موجود کسی بھی بہترین خوشبو سے افضل تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کتنے نرم تھے، ہم ان کے بارے میں سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں، تو پھر ہم کس طرح سے صرف اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم کسی پر فتوے لگانے کے لیے دوڑتے ہیں کہ کسی کو گستاخ رسول کہہ کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا عشق کر رہے ہیں اپنے رسول سے؟ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتنی جھلک نظر آتی ہے؟ ہماری زندگی دوسری طرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسری طرف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن پھر بھی ہم سود کھاتے ہیں، حرام ریلیشنز بناتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت کرے، آمین۔ یہ لاز، یہ رولز، یہ قرآن، یہ سننا، یہ سیرہ، اس کے لیے کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج یہ سب ہم تک ایزیلی اویلیبل ہے، لیکن ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں حجاب لینا مشکل لگتا ہے، ہمیں کھلے کپڑے پہننا مشکل لگتا ہے، ہمیں گانے سننا چھوڑنا مشکل لگتا ہے، ہمیں داڑھی رکھنی مشکل لگتی ہے، اپوزٹ جینڈر کے خوبصورت انسان کو نہ دیکھنا مشکل لگتا ہے، ہمیں اپنی نظریں جھکانا مشکل لگتا ہے، ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانا مشکل لگتا ہے، لیکن ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا مشکل ہے کیونکہ لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھنے پہ لوگ آپ کو مولوی کہتے ہیں، داڑھی بڑھانے پہ لوگ آپ کو مولوی کہتے ہیں، گناہ کا راستہ چھوڑنے پہ لوگ آپ کو مولوی کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ اپنا لائف سٹائل نہیں بدل پا رہے، تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے، آپ کی طرف سے یہ آپ کا حساب نہیں دیں گے، آپ اپنی قبر میں اکیلے ہوں گے اور آپ کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے حصے کی آگ نہیں جلیں گے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کی وجہ سے نہیں فالو کرتے تو یہ لوگ آپ کو روز محشر بچانے نہیں آئیں گے۔ خیر، عرفہ کا یہ خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر پڑھی، اس کے بعد جبل رحمت کے پاس قبلہ رخ کر کے دعا کی۔ یہ دعا بہت لمبی تھی، رسول اللہ دعا کرتے رہے، اتنی لمبی کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ دعائیں امت کے لیے تھیں، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے تھیں، جن و انس کے لیے تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ رسول اللہ نے طائف میں جو سلوک برداشت کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا تھا کہ یا اللہ، تو نے اپنا پیغام دے کے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دیا اور یہ لوگ مجھے سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم خود سے سوال کریں تو کیا ہم طائف جیسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم دین کو چانس دے رہے ہیں؟ زبان سے خود کو مسلمان کہنے کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں اسلام واقعی میں ہے؟ کیا ہم یہ سننے کو تیار ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ کیا ہم ماننے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے علاوہ کسی اور فرقے کے کسی اور عالم کو سننے کو تیار ہیں؟ کیا ہماری ایگو، ہماری انا ہمارے اور اللہ کے درمیان نہیں آ رہی؟ ہم میں اور طائف کے لوگوں میں کیا مختلف ہے؟ ان لوگوں نے بھی سننے سے انکار کر دیا تھا اور ہم بھی نہیں سنتے۔ ہمیں سیرہ سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خود سے سوال کریں کہ اگر آپ طائف کے لوگوں میں اس وقت موجود ہوتے تو آپ کیا کرتے؟
کہ آپ اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، ان پر ایمان لے آتے، یا آپ بھی طائف کے لوگوں کی طرح مل کے رسول اللہ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو طائف کے لوگوں نے کیا تھا؟ کیا اس وقت اگر آپ ہوتے تو اس وقت آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان صحابیوں میں شامل ہوتے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہادر صحابیات میں ہوتی، یا آپ اور میں ابو لہب اور ابو جہل کے ٹولوں میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، سورج غروب ہو جانے کے بعد رسول اللہ نے مغرب نہیں پڑھی اور مزدلفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب مزدلفہ پہنچے تو مغرب کی نماز پڑھی، اپنے جانوروں کو بیٹھنے دیا اور پھر فوراً ہی عشاء پڑھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا اور صبح فجر کے وقت اٹھے اور فجر کی نماز ادا کی اور مشعر الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ آج مزدلفہ میں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مشعر الحرام ہے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے تھے اور یہاں بھی اللہ سے دعا کی تھی۔ اس کے بعد بھی سورج پورے طریقے سے طلوع نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی طرف چلنا شروع کیا۔ منا کی طرف چلتے ہوئے رسول اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ کنکریاں کٹھی کرنے کو کہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 7 کنکریاں کٹھی کی۔ رسول اللہ عقبہ پہنچے۔ عقبہ ایک بڑی سی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت شیطان وہاں موجود تھا اور اس کو کنکریاں مارنے کا حکم ہوا تھا۔ شیطان کی بڑی فورس، جس کو جمرۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بڑا شیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ رسول اللہ ساتھ اپنے صحابہ کو بتاتے رہے، فرمایا کہ اس حج میں جو کر رہا ہوں اس کو فالو کرو۔ کنکریاں مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد کیا جو اس سے ہی ملتا جلتا تھا جو انہوں نے ایک دن پہلے ارشاد کیا تھا، اور اس خطبے کے موقع پر لوگوں کو بتایا کہ شاید اگلے حج میں تم سب سے نہ مل سکوں، شاید میں اگلے حج میں تمہیں جوائن نہ کر سکوں، شاید اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ امیجن کریں وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کو، مالوں کو پیش کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے واقعی میں لٹرلی قربانیاں دی تھیں، وہ صحابی یہ سب کچھ سن رہے ہوں۔ میں اور آپ یہاں پہ لپ سروس دے رہے ہیں کہ بس بات سنی اور اگر ٹھیک لگا تو آگے پہنچا دی۔ ان صحابہ نے لٹرل قربانیاں دی تھیں۔ اس خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ سے لائے ہوئے جانوروں کی قربانی کرنے کے لیے بڑھے۔ رسول اللہ نے اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا۔ اس دن اس حج میں 63 اونٹ قربان ہوئے تھے۔ یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے۔ قربانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلوایا اور اپنے سر مبارک کو شیو کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو شیو کیا اور ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جو اپنے سر کو شیو کریں گے۔ یہ سن کر حجام نے کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صرف بال ترشوائے ہیں اور چھوٹے کیے ہیں، مطلب کہ ٹریمنگ کی ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی دعا کی کہ اللہ ان کو خوش رکھے جو شیو کرے۔ دوسری مرتبہ پھر سے حجام نے وہی سوال کیا کہ سر کے بال ٹرم کرنے والوں کے بارے میں کیا؟ رسول اللہ نے پھر وہی فرمایا کہ اللہ سر کے بال منڈوانے والوں کو خوش رکھے۔ 3 بار یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو بھی خوش رکھے جنہوں نے بال کٹوائے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حج میں بال ٹرم کرنا بھی جائز ہے، لیکن کبھی بھی اپنے بالوں کے پیار کو اپنے رب کے پیار سے بڑھنے نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار شیو کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، تو شیو کرنا ہی سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مسجد الحرام میں پہنچے اور طواف کیا، جس کو طواف الافادہ کہتے ہیں، اس کو طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ منا کے لیے روانہ ہوئے اور رات وہیں گزاری۔ پھر اگلے دن زوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرہ کو کنکریاں ماری، اور جب رسول اللہ کنکریاں مار چکے تو آیات نازل ہوئی، سورہ نصر کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیات سن کے صحابہ بہت خوش تھے، جب تک انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ صحابہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ دی ہے اور تفسیر کا تحفہ دیا ہے، آپ بتائیں کہ ان آیات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، کہا کہ آیات کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے مشن کا اینڈ ہونے والا ہے، اختتام بہت قریب ہے۔ جب اتنے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ یہ سورت تشریق کے دنوں میں نازل ہوئی تھی، ہم سب کو یہ سورت یاد ہے۔
اب ہمیں اس کا کانٹیکسٹ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی تھی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ان آیات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبے پر خطبہ دیتے رہے، انہیں یاد کرواتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے، میرے طور طریقے ہیں، میری تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے 3 دن منی میں گزارے۔ ان دنوں میں وہ شیطان کو کنکریاں بھی مارتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ حرم میں طواف الوداع کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب واپس مدینہ کی طرف چلو، اور یوں حج ادا کر کے مسلمانوں نے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ جوفہ کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک اور خطبہ دیا۔ اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے خطبوں سے ہی بہت سی باتیں لیں، لوگوں کو وارن کیا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی جانیں بہت قیمتی اور مقدس ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ وہ خطبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے راستے میں جاتے ہوئے ارشاد کیا تھا۔ مدینہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ میں رات قیام کیا۔ ذی الحلیفہ مدینہ کے باہر ہی کا علاقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ رسول اللہ اگلی صبح مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مدینہ پہنچتے ہوئے رسول اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے، مدینہ کو دیکھتے، اپنے شہر کو دیکھتے، اس کی امن کو دیکھتے، اللہ نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں خیر ڈال دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ بہت سی باتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اگلے کچھ مہینے رسول اللہ نے مدینہ میں گزارے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی آرمی تیار کی، کیونکہ رومنز ایک بار پھر سے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی تیار کی۔ رسول اللہ احد اور باقی کے قبرستانوں کو وزٹ کرتے تھے جہاں پہ شہداء کی قبریں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے اور شہداء کو سلام کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اے مسلمانوں، تم پر سلام ہو، اللہ کی رضا سے ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب بھی وہ قبرستان جاتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں ایک جنازہ اٹینڈ کیا۔ یہ سفر کی 28 یا 29 تھی۔ جنازے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سر میں درد محسوس ہوا اور بخار ہو گیا۔ بخار کی شدت بہت زیادہ تھی۔ یہ رسول اللہ کی سنت تھی کہ رسول اللہ کو جب بھی سر میں درد محسوس ہوتا تھا تو وہ سر مبارک کے گرد ٹائٹ کپڑا باندھ دیتے تھے اور گرہ ایگزیکٹلی اس جگہ لگاتے تھے جہاں پہ درد کی شدت ہوتی تھی۔ اس طرح کرنے سے سر کا درد چلا جاتا ہے، اور اگر ہم بھی سر درد ہونے پہ اسی طرح سے کپڑا باندھیں اور اس نیت سے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کپڑے سے باہر بھی جسم کی حرارت محسوس کی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ان دنوں میں بیمار ہو گئے تھے، لیکن یہ بیماری 2 ہفتوں سے زیادہ لمبی نہیں ہوئی۔ شدید بیماری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرواتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی زندگی کے آخری ہفتے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے سوال کرتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں، میں کل کس کی طرف ہوں گا۔ امہات المومنین جواب دیتی تھی کہ کل آپ کو یہاں جانا ہے، کل آپ وہاں ہوں گے۔ رسول اللہ کی بیویاں آپس میں ڈسکس کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ان کا جہاں دل چاہتا ہے انہیں جانے دینا چاہیے تاکہ انہیں بار بار دریافت نہ کرنا پڑے۔ امہات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ وہاں جائیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں کچھ وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس پوائنٹ پہ رسول اللہ اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے تھے۔ الفضل ابن العباس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مدد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے تھاما اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے، اور پھر رسول اللہ نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخار میں شدت آتی رہی، ٹیمپریچر بڑھتا رہا، اتنا زیادہ کہ ایک پوائنٹ پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ مجھے 7 پیالوں میں پانی لا کے دو، یہ پانی مختلف کنووں سے لاؤ، اس پانی کو میرے اوپر بہاؤ کیونکہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور اپنے صحابہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے۔ جب جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو پانی کو جسم پر ڈالنے سے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے۔ امیجن کریں کہ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے
اور اب بھی وہ اپنے صحابہ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ پانی کو جسم مبارک پر ڈالنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی تو وہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت بھی ان کے سر مبارک کے گرد کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ ممبر پر تشریف لائے، وہاں بیٹھے اور لوگوں سے بات کی۔ اس پوائنٹ پر انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل کتاب پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ میرے بعد میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، نہ اس کی عبادت کرنا، نہ اسے کوئی تہوار بنانا۔ اے میری قوم، اگر میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا تمہاری پیٹھ پر چوٹ لگائی ہے تو یہ میری پیٹھ رہی، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کمر نظر آنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس کی کمر پر چوٹ لگائی ہے تو وہ آ کے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ رپورٹس میں آتا ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ میرے کچھ درہم کے مقروض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہلوا کے جتنے بھی درہم لوٹانے تھے اس کا حساب پورا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ انصاریوں کے ساتھ اچھے رہو، مہربان رہو، ان کا احترام کرو۔ یہ انصار تعداد میں کم ہو جائیں گے، ان کے حقوق پورے کرو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا اور اسے یہ آپشن دی کہ یا تو وہ دنیا کی خوبصورتی اور رونقوں میں رہے، اور ایک آپشن یہ دیا یا تو وہ جا کے اسے حاصل کر لے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ بندے نے اسے حاصل کرنے کا انتخاب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس بندے کے بارے میں رسول اللہ نے بات کی ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں چوائس دی ہے کہ یا تو اس دنیا میں رہ سکتے ہیں یا وہ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، اور رسول اللہ نے ہمیں خوبصورت انداز میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانے کو چوز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر کچھ واجب ہو اور میں نے اسے اس کا حق ادا نہ کر دیا ہو۔ ابو بکر کا مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے۔ ابو بکر کا ساتھ، مال و دولت کی قربانی اور اللہ کے لیے میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تعلق، یہ وہ قرض ہے جس کی تلافی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خلیل چوز کرنے کا آپشن ملتا تو میں ابو بکر کو چوز کرتا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ محبت کے ہائیسٹ لیول کو الخلا کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے دو خلیل ہیں، ایک ہے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس خطبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان مضبوطی اور کلوزنس کا بتا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 دن پہلے رسول اللہ نے ایک اور خطبہ دیا۔ اس خطبے میں فرمایا، نماز نماز نماز، اے میرے لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اپنی وفات سے 4 دن پہلے نماز پر زور دیا کہ نماز نہ چھوڑنا، اس کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخت بیماری میں بھی نماز پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے لوگوں کو ریمائنڈر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یاد رکھو، اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ویسے ہی مضبوطی سے تھام لیں جیسے اس کا حکم رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر اپنے گھر سے باہر نہ آئے۔ صحابہ کرام صفے بنا کے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ بے ہوش ہو گئے تھے، پھر دوبارہ ہوش میں واپس آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ پر پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ ہوش میں آئے تو پھر سے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ عشاء پڑھ چکے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھیں۔ یہ حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔
لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ پہلی نماز تھی جس کی امامت رسول اللہ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب رسول اللہ کا حکم آ گیا کہ ابو بکر امامت کریں اور نماز پڑھائیں، تو وہ پہلی نماز تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو انہوں نے پڑھائی تھی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا تھا کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں ہر وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو انسان فوراً اللہ کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ بدگمانی بہت خطرناک ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہر حال میں اچھے کی امید ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں آپ اور میں اس لیے آئے ہیں تاکہ آزمائے جائیں۔ آزمائش میں مشکلیں ہی آتی ہیں اور رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ اللہ سے اچھے کی امید اور گمان رکھنا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ رسول اللہ سے کلیئرلی سنے۔ اپنی وفات سے 3 دن پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ سے اچھے کی امید رکھو، اس بات کا یقین رکھو کہ مرنے کے بعد تم جہاں جا رہے ہو اللہ کے پاس، وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ اس وقت رسول اللہ بہت شدید درد میں تھے۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی درد میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جب اللہ اپنے بندے کو کسی تکلیف میں اور آزمائش سے گزارتا ہے اور وہ بندہ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی ایسے درخت کو شیک کیا جائے جس کے پتے سوکھ چکے ہوں۔ درخت کو ہلانے سے وہ سوکھے پتے جھڑ کے نیچے گر جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے، وہ گناہوں سے پاک تھے۔ اس فزیکل پین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور رتبہ مزید بلند ہو رہا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال کے 1 یا 2 دن پہلے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی تو وہ مسجد کی طرف آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑی، رسول اللہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن تکبیر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی دے رہے تھے تاکہ جماعت میں کھڑے نمازیوں کو آواز جا سکے۔ اور پھر انتقال سے 1 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر جتنے بھی غلام تھے رسول اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور سب کو آزاد کر دیا۔ ان کے پاس 6 یا 7 درہم تھے، ان کو صدقہ کر دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں یا شیلڈز تھیں، جو تھوڑے بہت ویپنز تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تحفے کے طور پر دے دیے تھے۔ اب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن، فجر کا وقت تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے، ان کی طبیعت خراب ہی تھی، لیکن وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں ہی چلتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے کمرے سے پردہ ہٹا کے باہر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے ہیں اور پیچھے بھری ہوئی صفوں کو دیکھا جس میں مسلمان کھڑے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کے رسول اللہ بہت خوش ہوئے۔ جب پردہ ہلا تو امامت کرواتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اٹینشن پردے کی طرف گئی اور انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے سائیڈ وائز موو ہونے لگے تاکہ رسول اللہ آ کے وہاں نماز ادا کریں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں امامت کرائے۔ رسول اللہ نے جماعت میں کھڑے ہوئے بھری ہوئی صفوں میں مسلمانوں کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ مسکرائے، اللہم صلی علی محمد۔ وہ خوش تھے یہ دیکھ کے کہ اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ لوگ آج ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹتا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا کہ امامت جاری رکھو۔ یہ وہ آخری امامت تھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی زندگی میں کی تھی۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا، ان کے کان میں کچھ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر رسول اللہ نے دوبارہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کچھ فرمایا، اس بار وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا کہا تھا رسول اللہ نے جو پہلے آپ رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیماری اب بہتر نہیں ہوگی اور میں جلد ہی اللہ سے جا ملوں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، تم سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کے ملو گی،
یہ سن کے میں ہنسنے لگی۔ اس کا مطلب کہ اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور یہ سچ تھا جو میرے نبی نے فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سے فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں جن کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ رسول اللہ کے بہت پیارے دو نوازے، ان دونوں کے ماتھے کو چوما، پھر لوگوں سے کہا کہ ان نوازوں سے بہترین سلوک کریں، کائنڈ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اہل بیت کے ساتھ مہربانی والا سلوک رکھنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو بلایا اور انہیں بھی نصیحت فرمائی، انہیں اللہ کے بارے میں ریمائنڈر دیا کہ وہ کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ ان کو چوائس دی گئی تھی کہ یا تو وہ دنیاوی زندگی کو چوز کرتی یا اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی۔ امہات المؤمنین نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں اس عورت کا دیا ہوا گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو اس نے مجھے زہر دینے کے لیے دیا تھا، اس کو میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا۔ اس کا ذائقہ اور درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں، میں اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہو تو خیبر کی جنگ میں ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا ٹکڑا تحفے میں دیا تھا، جس کو کھانے سے ایک صحابی آلموسٹ اسی وقت شہید ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو چبایا ہی تھا کہ اس گوشت کے ٹکڑے نے خود بتا دیا تھا کہ مجھ میں زہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوک دیا، لیکن اس زہر کا اثر آج بھی رسول اللہ محسوس کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے اس کو کھایا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر سے رسول اللہ نے اپنے لوگوں کو نماز کا ریمائنڈر دیا اور فرمایا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے ملازموں کے ساتھ، وہ لوگ جو تمہارے انڈر ہیں، ان کو اچھے سے ٹریٹ کرو۔ اسلام آنے کے بعد غلام بہت تیزی سے آزاد ہو رہے تھے، کیونکہ جب بھی کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ غلام آزاد کرتا تھا یا کروا دیتا تھا، کیونکہ گناہ کو بخشوانے کا سب سے تیز اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ غلام آزاد کروا دیا جائے۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ کسی کے پاس بھی کوئی غلام رہا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے، ان کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، وہ حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لی۔ مسواک سخت تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دانتوں سے چبایا، اس کو نرم کیا اور رسول اللہ کو تھما دی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں کو مسواک سے اچھے سے صاف کیا۔ رسول اللہ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا، جس میں وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو بھگوتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت لا سکرات، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک موت اپنی اذیت کے ساتھ آتی ہے۔ سکرات وہ تکلیف ہے جو موت کے وقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری لمحات تھے۔ پھر رسول اللہ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا۔ سر مبارک ابھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا، وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ شہادت کی انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ میں نے سننے کی کوشش کی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اور میں نے ان کے آخری الفاظ سن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہر نبی کو جنت میں ان کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اور انہیں آپشن دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ جنت میں جانا چاہے یا چاہے تو وہ دنیا میں رہنا چاہیں، اور ہمیشہ ہر نبی نے جنت میں جانا چوز کیا۔ جب ملک الموت، موت کا فرشتہ نبی کے پاس آتا ہے تو نبی سے اجازت لیتا ہے، نبی جب اجازت دے دیں تو پھر وہ روح نکال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اسی کی اجازت مانگی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو رسپانس کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے آخری الفاظ تھے، ما الذین انعمت علیہم من النبیین والصادقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا، ان میں جو رسول ہیں، جو سچے ہیں، جو شہید ہیں، وہ جو نیک ہیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو اعلیٰ مقام پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی جگہ دکھا دی گئی تھی، اور اب وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے وہیں لے چل۔ اس کے بعد وہ مسلسل دہراتے رہے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ الفاظ وہ تب تک دہراتے رہے جب تک ان کی آواز نہ رک گئی،
اور وہ خاموش نہ ہو گئے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری لمحات، آخری الفاظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ ان کی عمر ایگزیکٹلی 63 سال تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو بہترین دن ہم نے دیکھا تھا، وہ دن جو سب سے زیادہ روشن تھا، وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے، اور وہ دن جو سب سے زیادہ ڈارک تھا جو ہم نے دیکھا تھا، وہ دن جو مایوسی سے بھرا ہوا تھا، غم سے بھرا ہوا تھا، وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال کی خبر پھیلنے لگی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ روئے تھے، جب رسول اللہ نے آیات پڑھی تھیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ آیات سن کے عمر رضی اللہ عنہ روئے تھے، اور آج وہ اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب کسی کا کوئی بہت پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتا۔ ان صحابہ نے تو اپنی زندگیاں رسول اللہ کے ساتھ رہ کے گزاری تھیں، ان کی صحبت میں رہے تھے، ان کی تربیت، ان کی سائیکالوجی سب کچھ رسول اللہ نے بنائی تھی۔ یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ اللہ کے آخری نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب اللہ کے اور انسانوں کے درمیان وہی سے ہونے والا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، بہت مشکل کام تھا۔ باقی صحابہ کرام رو رہے تھے، غم میں تھے، ان کی آنسو نہیں تھم رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے۔ لیکن عمر بن الخطاب سب سے کہتے رہے کہ کوئی نہ روئے، کوئی نہیں روئے گا، رسول اللہ کہیں نہیں گئے، کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کورڈ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، رسول اللہ کے ماتھے مبارک کو چوما اور کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان۔ آپ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز اور محترم ہیں کہ اللہ آپ کو 2 بار موت دے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ وفات پا چکے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اپنی وفات سے کچھ لمحہ پہلے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف اور درد نہیں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ان کی نہیں سن رہے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شہادت پڑھی اور اکٹھے ہوئے لوگوں سے، صحابہ سے کہا، اے لوگوں، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے آیات تلاوت کی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی۔ محمد صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے آیات سنی تو وہ پرسکون ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس دن سے پہلے میں نے اس آیت کو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب ایک معاملہ تھا جو حل ہونے والا تھا کہ اب لیڈر کون ہوگا۔ صحابہ کے درمیان ڈسکشن ہو رہی تھی، انصار کسی کا نام لے رہے تھے، مہاجرین کسی کا نام لے رہے تھے۔ جب ڈسکشن ہوئی اور سب کے سب اس بات پر اگری ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ پر فضیلت دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ غار میں تھے، ان کو امامت کی اتھارٹی ملی، وہی تھے جنہوں نے حج کو لیڈ کیا تھا، اور بھی بہت کچھ جن کا ہم نے منشن نہیں کیا۔ اسی لیے سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنانے کی حامی بھری، اور سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور وہ خلیفۃ الراشدہ بن گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ سنبھالی اور امیر المؤمنین بنے۔ سقیفۃ بنی ساعدہ میں یہ بیعت کی گئی تھی۔ آج اگر آپ مدینہ جائیں تو وہاں ایک لائبریری ہے جس کا نام مکتبۃ الملک عبدالعزیز ہے۔ اس لائبریری کے ساتھ ایک باغ ہے، وہ باغ سقیفۃ بنی ساعدہ ہے۔ آج بھی اس میں کچھ کھجوروں کے درخت ہیں۔ آپ آج اگر وہاں جائیں اور اس جگہ کو وزٹ کریں تو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا، کیونکہ اب آپ کو اس جگہ کا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ پتہ چل گیا۔ بیعت لیتے لیتے پورا دن گزر گیا، کیونکہ ظاہر ہے اتنے صحابہ تھے، مسلمان تھے جنہوں نے بیعت لینی تھی۔ اگلے دن منگل کو شام کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ ان کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور شکران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کردہ غلام تھا، یہ دونوں جسم مبارک پر پانی بہا رہے تھے۔ العباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے، یہ اور ان کے 2 کزنز تھے، جسم مبارک کو ٹرن کرتے جب بھی ضرورت ہوتی۔
لیکن اس سارے پروسیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ان کے کپڑوں کو نہیں ہٹایا گیا۔ صحابہ کے درمیان ڈسکشن ہوئی اور یہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو نہیں اتارا جائے گا، بلکہ جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے انہی میں انہیں غسل دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی عام انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینے کے لیے اس کی کلودنگ اتاری جاتی ہے، غسل کے بعد کفن میں لپیٹا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا۔ انہیں ان کے کپڑوں کے ساتھ ہی 3 بار غسل دیا گیا۔ ایک صحابی جن کا نام اوس ابن خولی رضی اللہ عنہ تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو تھاما ہوا تھا اور اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو 3 کپڑوں کی لیئرز میں کفن پہنایا گیا۔ یہ 3 کپڑے کی سفید چادریں یمن سے تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کے جسم مبارک کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رکھا گیا۔ اب جنازے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے ایک ڈسکشن ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کہاں دفنایا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسولوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو ہٹایا اور زمین کو ایگزیکٹلی وہیں پر کھودا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد لوگ صلاۃ الجنازہ کے لیے آئے۔ حجرہ عائشہ بہت چھوٹا تھا، ہم ذکر کر چکے ہیں، اسی لیے 10 لوگوں کا گروپ حجرے میں آتا تھا اور جنازہ پڑھتا تھا۔ امامت نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھتا گیا۔ سب سے پہلے رشتہ داروں نے جنازہ پڑھا، پھر مہاجروں نے، پھر انصاریوں نے۔ جب انہوں نے پڑھ لیا تو عورتیں آئیں 10 کے گروپس میں، انہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ جب تمام عورتیں جنازہ پڑھ چکیں تو بچوں کی باری آئی، ان کو بھی جنازہ پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ یہ وہ بچے تھے جو بہت چھوٹے نہیں تھے، ان کو شعور اور علم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ جب تمام لوگ جنازہ پڑھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی وہیں سپرد خاک کیا گیا جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ تھی زندگی اس دنیا کے بہترین انسان کی، اللہ کی بہترین تخلیق کی، اللہ کے آخری نبی کی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ تمام مخلوق سے بلند ہے، افضل ہے۔ وہ جن کا کردار اور اوصاف اتنے اعلیٰ درجے کے تھے کہ ان پر عمل کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور جب کہ ہم اس سیرہ کی سیریز کو ختم کر چکے ہیں تو آخر میں میرے پاس ایک سوال ہے، ہم کہاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں ہیں؟ بے شک ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں، ہم شہادت پڑھتے ہیں، ہم کہتے بہت کچھ ہے، لیکن کیا ہم صرف کوئی ایک بری عادت کو، ایک گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کچھ ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ ہم جانتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے گناہ کون سے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گناہ کون سے ہیں، اور وہ والے گناہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ غیبت ہو، چغلی ہو، آنکھ کا زنا ہو، بدعت ہو، شرک ہو، نماز نہ پڑھنا ہو، حرام ریلیشن شپس ہوں، اللہ اور آپ کے درمیان یہ والے معاملات ہیں اور ہم اچھے سے اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ کیا ہم ان میں سے کوئی ایک گناہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ روز محشر رسول اللہ کی شفاعت اسی کو حاصل ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوگا۔ صرف نام سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اعمال بھی مومنوں والے ہونے چاہیے۔ ہم نے اس سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے رسول اللہ کے آخری الفاظ تک دیکھے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں نے کور نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے ہماری اپنی پوری زندگیاں کم ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ سیریز کو سننے والے سارے لوگوں سے اللہ راضی ہو، ہمارے دل اللہ اپنے دین کے لیے نرم کرے اور ہمیں اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں بے شمار آسانیاں دے۔ میری دعا ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم سب سے خوش ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنا دے جو دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہم سے اپنے دین کے لیے بہت بڑے کام لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔